बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान के मरूफ सहाफ़ी और एंकर सुहेल वड़ैच टोरंटो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वो टोरंटो आ चुके हैं और आज उनके एजाज़ में एक रिसेप्शन दी गई थी, जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक यहाँ पर कारोबारी शख्सियत हैं नासिर शाह साहब, और ये वहाँ पर उन्होंने दी थी अपने कैफ़े के अंदर। तो मैं बताना इसलिए ज़रूर समझता हूँ कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो ज़ाहिर है कि पीछे वो कैफ़े के ओनर्स की या उनकी तस्वीरें लगी हुई थी, तो लोग ये इंप्रेशन ना लें कि ये ख़ास तौर पर किसी का पेड प्रोग्राम था। इस तरह के कोई बात नहीं। ये नासिर शाह साहब और आफ्ताब इकबाल जो पाकिस्तान के एक और हैं, वो जो प्रोग्राम करते हैं मज़ाहिया प्रोग्राम वगैरह, तो उनका एक जॉइंट वेंचर है। तो वहाँ पर ये माइक कैफ़े वहाँ पर उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था नासिर शाह साहब ने। तो ज़ाहिर है जिधर उन्होंने बुलाया मैं उधर ही जाना था। तो फोटोग्राफी इस तरह की थी कि वहाँ पर वो तस्वीरें लाजमी बैकग्राउंड में आ रही हैं, तो आप किसी गलत फहमी का शिकार ना होइएगा। तो आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ चलते हैं। इसमें दो तरह के सवाल हुए, एक जो हस्ब रवायत लोग कसीदा गोई करते हैं, तारीफी सवाल, और दूसरे और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो थॉट प्रोवोकिंग होते हैं। तो उनमें से चंद एक के ऊपर मैं बात करूंगा और आपको उनके क्लिप्स भी छोटे छोटे दिखाऊंगा सुहेल वड़ैच साहब के। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल उठाया गया कि पाकिस्तान का मीडिया करप्ट है और आज़ाद नहीं है। इस वक्त मीडिया अंडर प्रेशर है। पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान के हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें अल्टीमेटली मीडिया को सबसे पहले सच बोलना पड़ेगा। क्यों? हमारी मजबूरी है। आप किसी भी शख्स से ज्यादा हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम सच नहीं बोलेंगे तो हमें देखेगा कौन। इसलिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जब भी जमहूरियत के लिए जदोजहद होगी, मीडिया और उसके बाद वकला ये सियासतदानों से भी पहले निकलेंगे, क्योंकि इन दोनों की जमहूरियत में स्टेक है। अगर वकीलों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो उनके पास जाएगा कौन? जब अगर मीडिया को सच बोलने की आज़ादी नहीं होगी तो मीडिया जाएगा कहाँ? मीडिया को फॉलोइंग कौन करेगा? हम बड़ी मुश्किल से लोगों को BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका और आकाशवाणी से पाकिस्तानी मीडिया की तरफ लाए थे। पहले आपको याद है, हमारे बचपन में लोग सच्ची खबर सुनने के लिए BBC सुनते थे या आकाशवाणी सुनते थे। तो बड़ी मुश्किल से मीडिया ने पाकिस्तानी मीडिया की तरफ राग़ब किया। अब फिर पाबंदियां लगाकर आपको सोशल मीडिया की तरफ जो है लाग, और जो कि बिल्कुल जिसका पता भी नहीं होता कि सोशल मीडिया सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, क्योंकि उसका सोर्स कोई नहीं होता। लेकिन ये बात यह है कि असूल पे आए कि मीडिया पे पाबंदियां गलत है। जब तक आप असूलों पे ये तय नहीं करेंगे कि मीडिया पे कोई भी आप पाबंदी लगाएगा वो गलत होगा। सवाल बड़ी हद तक जानवन था। सुहेल वड़ैच साहब ने इसके बारे में यह कहा कि आप दुरुस्त फरमाते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया करप्ट भी है और आज़ाद भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया अभी तक अंडर ड्यूरेस काम कर रहा है। इसका मतलब ये कि अंडर ड्यूरेस के वो अपनी आज़ादी से काम नहीं कर रहा, उसे वो करना पड़ता है जो उससे करवाया जाता है। बेशक वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो, वो भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, बेशक एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो, वो भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। तो ये सुहेल वड़ैच साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था इसका। लेकिन इसका साथ उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि इस तरह का अगर यही एटीट्यूड जारी रहा तो मीडिया अपनी मौत मर जाएगा, क्योंकि मीडिया की सबसे बड़ी जरूरत है सच बोलना। अगर जो भी मीडिया अगर झूठ बोलता है या झूठ बेचता है, वो 1 माह 2 माह 1 साल 2 साल चलेगा, इससे ज्यादा उसकी उम्र नहीं होती। तो इस हवाले से उन्होंने बड़ी फैक्ट बेसिंग रियलिटीज वहां पर रिवील की। उन्होंने कहा जी इस तरह के सारी सिलसिले चलती हैं और तारीख में इसकी गवाह है कि जो भी चीज झूठ पर मबनी होगी वो ज्यादा देर नहीं बिकती। और इस तरह मीडिया को भी अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। मीडिया को सच बोलना उसकी मजबूरी है, नहीं तो इसको बाय कोई नहीं करेगा, इसको सुनेगा कोई नहीं, इस पर ट्रस्ट कोई नहीं करेगा। तो इस सिलसिले में भी मैं आपको इसका छोटा सा एक क्लिप भी सुना दूंगा और वो देख लीजिएगा अभी थोड़ी देर में। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि वो क्लिप थोड़ा सा सुना दें जो सुहेल वड़ैच साहब ने कहा था। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये कि एक और सवाल बहुत है कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा, कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज तरक्की क्यों नहीं कर रही, या पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों नहीं तरक्की कर रही। उससे मेरी तो अकल काम नहीं करती जब मैं उससे और किसी की भी काम नहीं करती।
اور آپ انتقام لے رہے ہو تو کیسے آپ کی عقل کام کرے؟ تو اگر آپ نارملی نہیں ہیں تو فیصلے کیسے کریں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں یہ جو غصہ اور انتقام ہے اور نفرت ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے سیاست آگے نہیں جا سکتی، اس سے ملک آگے نہیں جا سکتا. ہم نے نفرت میں انڈیا کی اپنا کتنا نقصان کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کا نتائج کیا ہے پاکستان کی معیشت پر، وہ بھی ذرا غور کریں. تو سوال یہ ہے کہ کب ہم اپنی نفرت کو کنٹرول. اب حال ہمارا یہ ہے کہ اسرائیل سے سارے عرب ممالک صلح کر رہے ہیں اور ہم میزائل بنا رہے ہیں اسرائیل اسپیسیفک. ہمارا جو میزائل ہے پاکستان میں اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسرائیل ہے، جس سے نہ ہماری کبھی لڑائی ہوئی ہے نہ کبھی کوئی جنگ ہوئی ہے. تو بھائی اپنے پہلے عزائم تو ٹھیک کر لیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر تو پاکستان ساری دنیا کے اسلام کا چیمپئن ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر کریں گے. اور اگر چیمپئن نہیں ہے اور انہوں نے آپ کی مدد بھی نہیں کرنی، وہ آپ کو $1 بلین بھی نہیں دیتے تو اور خود صلح کر رہے ہیں اسرائیل سے، تو آپ کو بھی تو سوچنا ہوگا نا. انڈیا وہاں جا کر وہ کانفرنسز اٹینڈ کر رہے ہیں، وہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ہم ان کے کاز کے چیمپئن ہیں اور اپنا جو کاز ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں. تو بھائی پاکستان کو پہلے جو ہے وہ رکھنا چاہیے، پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کے مطابق پالیسیاں بنانی چاہیے بس. تو یہ بھی کوشچن بہت اچھا تھا. اس کوشچن کے بارے میں ایکسپلین کرتے ہوئے اس کے جواب کو سہیل وڈیرا صاحب کا کہنا تھا کہ جب تک ہم اپنی انتقامی روش نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک پاکستانی جمہوریت پنپ نہیں سکتی. تو انتقامی روش یہ ہے کہ جب نواز شریف تھا تو اس نے بے نظیر کے خلاف کیا، بے نظیر آئی تو اس نے کیا یا نہیں کیا، لیکن پرویز مشرف نے کیا نواز شریف کے خلاف. اب عمران خان آ گیا، عمران خان پہلے لاڈلا تھا، اب عمران خان کے خلاف شروع ہو گئے. اب نواز شریف دوبارہ جا رہے ہیں پاکستان، تو پاکستان جا کے وہ بھی انتقامی اگر ہو گئے. یہ سائیکل اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو یہ پاکستان کے عوام کے حقوق ان کا قتل ہے، یہ پاکستان کے عوام کی امنگوں کا قتل ہے. لہٰذا ہمیں اپنے اس رویے کو بدلنا ہوگا، ہمیں نفرت ختم کرنی ہوگی. ایک اور سوال وہاں پر یہ ہوا، انہوں نے کہا جی کہ میڈیا یہ پاکستان کے اوورسیز جو ہیں ان کو نہ کوئی فیسلٹیز دی جاتی ہیں نہ کچھ کیا جاتا ہے، اوپر سے ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. کبھی کوئی کہتا ہے جی، کوئی پاکستان میں اینکر بیٹھ کے کہتا ہے جی اوورسیز جو ہیں مامے بنے ہوئے ہیں، اوورسیز وہ ہیں. تو یہ باتیں سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں. کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو پاکستان میں اوورسیز کو، ایک تو یہ بات نا کہ جب ایک آدمی کا بہت زیادہ حمایت کرنی شروع کر دیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس کے اگینسٹ گروپ بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو شاید اسی طرح کا کچھ لوگوں اوورسیز کے خلاف بولنا شروع. تو آپ لوگ بڑے لوگ ہیں اوورسیز کے، آپ تو کم از کم اصولوں پہ چلیں. ہم تو کمزور لوگ ہیں پاکستان میں، شاید ڈرپوک بھی ہیں، آپ بہادر ہیں، تو وہ آپ تو کم از کم ان اصولوں پہ سے جو ہٹے آپ اس کو بھولیں گے. بھائی کیوں ہٹ رہے ہو؟ تو اپنی محبت اور نفرت کو شخصیات کے پیمانے پہ نہ ناپیں، اصولوں کے پیمانے پہ ناپیں. جس دن آپ اصولوں کو اپنا لیں گے شاید ہم بھی آپ کی تکلیف کریں، آپ کے پیچھے آئیں. بہت ساری چیزیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں، شاید یہ بھی آپ سے سیکھ لیں. آپ جمہوری شعور ہم تک ٹرانسفر کریں، آپ کو کرنا چاہیے. سہیل وڈیرا صاحب کا کہنا تھا کہ اوورسیز، دیکھیے اوورسیز ہی کی دین ہے. وہ لوگ جو کہ اپنا ملک چھوڑ کے اس وقت کے ولایت میں گئے، اس وقت کے لندن میں گئے، اس وقت وہ وہاں پر اپنا ملک چھوڑ کے پڑھنے کے لیے گئے. ان میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی تھے، ان میں گاندھی صاحب بھی تھے. انہوں نے وہاں سے شعور لیا، انہوں نے وہاں سے علم لیا، انہوں نے تعلیم لی اور تعلیم لے کر آئے. اسی لیے اسی تعلیم کو استعمال انہوں نے کیا اور اس لیے پاکستان بھی آزاد ہوا، انڈیا بھی آزاد ہوا. تو یہ بہت بڑی دین ہے اوورسیز کی. انہوں نے ایک نئے اینگل کے حوالے سے وہ اوورسیز کی منی ٹریل اور یہ وہ ان چیزوں سے ہٹ کے، یا وہ جو کچھ ہم پیسہ بھیجتے ہیں پیچھے اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، اس حوالے سے ہٹ کے نئی اختراع کے طور پر انہوں نے یہ بات کی کہ اوورسیز ہی کی یہ دین ہے کہ ہمیں اپنا ملک ملا. تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اندر عمران خان آزاد تھا یا نہیں تھا. اصل عمران خان صاحب سے میں
اور 3 دفعہ یہ ملا 9 مئی کے واقعے سے پہلے، اور میں نے انہیں یہ کہا کہ بطور ایک جرنلسٹ کے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 2 راستوں میں سے ایک راستہ اپنا لیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ کر لیں اور ایک کنسنسس الیکشن جو ہے اس پہ پہنچ جائیں، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ فوج کے ساتھ صلح کر لیں۔ آپ دونوں کے ساتھ لڑیں گے تو اس سے تو نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ تو ہمیں صاف ہی نظر آ رہا تھا کہ یہ نتیجہ کچھ نہ کچھ برا نکلنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی میری عمران خان کے ساتھ 9 مئی سے پہلے تقریباً 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ میں نے عمران خان کو سمجھایا، میں نے کہا خان صاحب دیکھیے آپ ایٹ اے ٹائم 2 محاذوں پہ نہیں لڑ سکتے، رائٹ اور لیفٹ پہ، ایک طرف سیاستدان ہے دوسری طرف فوج ہے، جب تک فوج آپ کے ساتھ تھی آپ بڑی سہولت میں تھے، اب جب فوج آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو کیوں یہ سزا دے رہے ہیں کہ آپ سیاستدانوں سے بھی لڑ رہے ہیں، فوج سے بھی لڑ رہے ہیں، کسی ایک جو ہے گروہ یا کسی ایک ٹائپ کے لوگوں سے، سیاسی لوگوں سے آپ مفاہمت کر لیں۔ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے میرے سامنے تو کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے مفاہمت نہیں کی، اور اس کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مفاہمت نہیں کرنے دی گئی۔ تو میں نے چھوٹے چھوٹے نوٹس لیے ہیں، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا ساتھ پڑھتا جاؤں گا۔ تو انہوں نے یہ خان صاحب نے جو کہا نا، انہوں نے کہ کوئی ایک راستہ اپنا لیں، تو انہوں نے میری ویسے بات مانی نہیں، اور بعد میں بھی یہی ثابت ہوا کہ انہیں یہ بات ماننے نہیں دی گئی تھی۔ یہی بات کہتے جی اب نواز شریف سے میں نے کی، میں جب پچھلی بار گیا تھا تو میں لندن میں ان سے ملا جا کے، میں نے کہا میاں صاحب آپ کا پلان تو ہے نا پاکستان جانے کی، لیکن خدا کے لیے جب آپ پاکستان جائیں تو یہاں پر نا انتقامی جو کارروائی ہے نا اس کا خاتمہ کر دیں۔ میں نواز شریف صاحب کے پاس لندن گیا اور میں نے ان کو کہا کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، آپ یہ جو ریونج کا سائیکل ہے اس کو بند کر دیں۔ اب اگر آپ فوج کے ساتھ مل کے عمران کو ماریں گے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائیکل ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اس سے تو پھر سائیکل دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ پہلے عمران نے فوج کے ساتھ آپ کو مل کے مارا ہے، اب آپ فوج کے ساتھ مل کے اس کو ماریں گے تو اس سے نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ لیکن انہوں نے میری بات ریجیکٹ کر دی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ آپ کی بات سننے سے، تو دونوں لیڈر جو تھے اس کے نتیجے میں دونوں کو پتا تھا کہ کھائی میں جا رہے ہیں، اور دونوں نے اس کا حل نہیں ڈھونڈا۔ اور جب آپ حل نہیں ڈھونڈتے، راستہ نہیں نکالتے، نہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہوا، نہ کنسنسس ہوا، نہ کوئی راستہ نکلا کہ پولیٹیکل کرائسس کا راستہ کیا ہے، تو اب دیکھیں آپ اپنی عدلیہ دیکھیں کہ پہلے جسٹس بندیال صاحب نے جس دن پہلے دن اسمبلی توڑی عمران خان نے، اس دن اسمبلی بحال کر دی۔ پہلے اسمبلی توڑی تو اسمبلی بحال کر دی، حکومت دے دی، جب وہ حکومت آ گئی تو اس کے خلاف فیصلے دینے شروع کر دیے۔ اب وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو پاکستان کے اندر جتنی دیر تک آپ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ، کانسٹیٹیوشن کو آپ ہولڈ نہیں کریں گے اور اداروں کے اثر سے پاکستان کو آزاد نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ ہم کینیڈا کی فالوشپ کر سکتے ہیں، نہ کسی برے جمہوری ملک کی کر سکتے ہیں۔ جی ایک سوال کیا گیا سہیل وڑائچ صاحب سے کہ افغانستان کے بارے میں جو آپریشن ہے اس کے بارے میں ان کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ کیونکہ آپ بڑی دور تک رسائی رکھتے اور نظر رکھتے ہیں، تو جو افغانستان کا ایشو ہے پاکستان کے اندر انلیگل افغانستان انلیگل افغانستان، پہلا سوال تو یہ کہ کیا یہ آپریشن لیٹ نہیں کیا گیا؟ دوسرا میرا یہ ہے کہ وہاں پر جو پاکستان بورڈ بچے ہیں ان کا لیگل اسٹیٹس کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ ہمیں بڑی ضرورت ہے ڈاکٹروں کی، اور ہمارے جو بہت اہم لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈالر افغانستان پر حملہ کر کے کا پلان کر کے شاید ہمیں بھیجا۔ تو پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ افغانستان میں جو طالبان ہیں جو ہمارے ملک میں آگے حملے کرتے ہیں اور انوالو ہیں، ان کے اندر گھس کر وہاں ان سے لڑائی کی جائے یا ان کو مارا جائے۔ اب بظاہر تو بڑا آسان سا یہ پلان لگتا ہے،
لیکن اس کی کمپلیکیشنز بہت ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیا دنیا ہمیں سپورٹ کرے گی، طالبان کا بیک لیش کیا ہوگا، افغانستان سے پہلے بھی ہم ایک خطرناک صورتحال میں گرفتار ہیں، کیا اور تو نہیں ہم پریشان ہو جائیں گے. تو یہ ابھی وہ سوالات ہیں جن کا ابھی پاکستان میں کسی کے پاس جواب نہیں ہے. اور شاید اسٹیبلشمنٹ بہرحال یہی تاثر دے رہی ہے کہ وہ افغانستان کے اندر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے حق میں وہ رائے عامہ ہموار کرنا چاہتی ہے. لیکن ابھی تک میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی رائے عامہ اس حوالے سے راہ ہموار نہیں. واشنگٹن نے، پینٹاگون نے ایک دو بیان ضرور دیے ہیں اس کے حق میں، لیکن شاید وہ بھی ڈالر دینے کے ہمیں موڈ میں نہیں ہیں، اور اگر ڈالر نہ دیے تو ہم شاید اس آپریشن میں نہیں پڑیں گے. اگر ڈالر مل گئے تو پھر شاید ہم اس جنگ میں پڑ جائیں. شکریہ. تو انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا اور سچ کہا. انہوں نے کہا جی کہ بہت سال پہلے بھی یہ افغانستان والی ڈالر کے لیے گیم کی گئی تھی، اب بھی ڈالر کے لیے گیم کی گئی ہے، اور اب دیکھیں ڈالر ہماری پالیسی کو کس طرف لے کے جاتا ہے. یہ ان کے الفاظ نہیں تھے سچ، اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈالر ہماری پالیسی کو ڈیویٹ کرتا ہے، اس کی ڈائریکشن متعین کرتا ہے کہ ڈالر ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بات درست ہے، کیونکہ بقول سہیل وڑائچ کے جب انہیں کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ کا ایک بڑی ٹرم مشہور ہوئی ہے یہ تو کھلا تضاد ہے، تو انہوں نے کہا یہ بات میں نے تو ایسے ہی کی تھی ایک بار، لیکن جب ایز اے ہول میں نے سوسائٹی کا سٹرکچر دیکھا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ ہماری سوسائٹی کی بھرپور عکاسی کرتا ہے. تو ناظرین نے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں حاضر ہوں گے. سہیل وڑائچ یہیں پہ ہیں جب تک، تو ان سے گاہ بگاہ ملاقات ہوگی اور ایک ایکسکلوسیو نشست بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے لیے کروں گا. اور اس وقت تک لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.